कि मक्खी ये मुझे कह रही है कि सालन का इंतजाम हो गया। तो हज़रत अली ने कहा ये शहद की मक्खी आपको कहती सालन का इंतजाम हो गया? हाँ, अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह की कसम ये शहद की मक्खी कह रही है कि पहाड़ी के पीछे आओ, बड़े बड़े शहद के छत्ते लगे, इतने बड़े शहद के छत्ते लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह सबका पेट भर जाएगा, रोटी भी आ जाएगी, सालन भी आ जाएगा। भाई रोटी तो है ही, सालन भी आ जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते अल्लाह के रसूल में चलो लेकर आओ पहाड़ी के पीछे। हमारे नबी ने कहा अकेले नहीं, बहुत ज्यादा बता रही है, 2-3 को और साथ में लेकर जाओ। अब हज़रत अली ने कहा अम्मार अम्मार चलो आ जाओ। एक और साहबी को आवाज दी आ जाओ। अब बड़े बड़े भगोने और बड़े बड़े बर्तन लेकर गए। थोड़ी देर में देखा कि तीनों के बर्तन छलाछल लबालब शहद से भरे हुए आ रहे हैं। बोलो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सफर में है, दोपहर की चिलचिलाती गर्मी। हमारे नबी ने फरमाया चलो सफर है, यहाँ अपना दस्तरखान लगाओ और जो खाना लेकर आया लाके अपने दस्तरखान पे रखे। भाई टिफिन में जो लाया हो अपने दस्तरखान पे लाके रखे। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दस्तरखान बिछाओ। सहाबा किराम ने अपना अपना तोशा, अपना अपना खाना रखा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते दौड़ते आए। सुनो कौन? हजरत अली शेर खुदा। बोलो कौन? हजरत अली शेर खुदा। दौड़ते दौड़ते आए और आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल सबने दस्तरखान पे खाना रखा लेकिन सब रोटी लेकर आए, कोई सालन तो लेकर ही नहीं आया। अल्लाह के रसूल 1400 है, 1400 है लेकिन सब के सब रोटी लेकर आए, कोई सालन लेकर नहीं आया। तो हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया अरे अली अगर रोटी भी मिली तो अल्लाह का शुक्र है ना, अरे रोटी भी मिली तो अल्लाह का शुक्र है ना। चलो बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, चलो रोटी खाएंगे, अल्लाह की दी हुई नेमत है। हज़रत अली ने कहा अल्लाह के रसूल, भाई अल्लाह के रसूल के सामने क्या बोले, अभी तो हमारे नबी उठे और हज़रत अली को कहा चलो दस्तरखान पे रोटी खाएंगे। जैसे उठे आपने शहद की मक्खी देखा है? शहद की मक्खी क्या बोलते हैं आप लोग उसको? शहद की मक्खी कहते हैं ना उसको, अंग्रेजी में हनी बी कहते हैं। शहद की मक्खी वो है ना, हमारे नबी के सामने आई और हमारे नबी के सामने आके वो अपनी आवाज, जो उसकी आवाज होती है ना, वो उसकी आवाज करने लगी, चू 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 चू, इस तरीके से आवाज करके यूं गोल गोल घूमने लगी। हमारे नबी ने कहा अली 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 सालन का इंतजाम हो गया, अली सालन का इंतजाम। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हालांकि वो मक्खी भी बिन 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 करके यूं घूम रही थी। अल्लाह के रसूल ने कहा सालन का इंतजाम हो गया। तो हज़रत अली ने कहा क्या कैसे हो गया? कहा ये शहद की मक्खी ये मुझे कह रही है कि सालन का इंतजाम हो गया। तो हज़रत अली ने कहा ये शहद की मक्खी आपको कहती सालन का इंतजाम हो गया? हाँ, अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह की कसम ये शहद की मक्खी कह रही है कि पहाड़ी के पीछे आओ, बड़े बड़े शहद के छत्ते लगे, इतने बड़े शहद के छत्ते लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह सबका पेट भर जाएगा, रोटी भी आ जाएगी, सालन भी आ जाएगा। भाई रोटी तो है ही, सालन भी आ जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते अल्लाह के रसूल में चलो लेकर आओ पहाड़ी के पीछे। हमारे नबी ने कहा अकेले नहीं, बहुत ज्यादा बता रही है, 2-3 को और साथ में लेकर जाओ। अब हज़रत अली ने कहा अम्मार अम्मार चलो आ जाओ। एक और साहबी को आवाज दी आ जाओ। और बड़े बड़े भगोने और बड़े बड़े बर्तन लेकर गए। थोड़ी देर में देखा कि तीनों के बर्तन छलाछल लबालब शहद से भरे हुए आ रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। और छलाछल लबालब शहद से भरे हुए आ रहे। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया अली तूने जमीन पे सालन मांगा, अल्लाह ने शहद अता कर दिया। अरे रोटी भी है, सालन भी है, चलो खाना शुरू करो। अरे सारे सहाबा ने खाया। मामला क्या हुआ मालूम? अब रोटी खत्म हो गई, सालन बाकी। रोटी खत्म हो गई। हज़रत अली कहते अल्लाह के रसूल रोटी खत्म हो गई, शहद तो अभी भी बाकी है। हमारे नबी ने फरमाया तो अल्लाह का दिया हुआ है। सब लोगों ने अपने बर्तनों में जमा किया, उंगलियों में रखा, उंगलियों से उसको चाटा और सबने बहुत शहद हो गया। चलो बोलो सबका पेट अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो ना सबका पेट अल्हम्दुलिल्लाह भर गया। सबने दुआ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन। सबने दुआ पढ़ ली और जाने लगे। जैसे जाने लगे ना, हमारे आका साथ में उठ के आ रहे, फिर वो शहद की मक्खी आई और भिन 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 करने लगी। तो हज़रत अली दौड़ते दौड़ता है और कुछ यानी अभी तो मिला था ना शहद। तो हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा अली अभी आई नहीं है, मोहम्मद ने बुलाया है। बोलो सुभान अल्लाह, कभी आई नहीं है, मोहम्मद ने बुलाया। तो हज़रत अली ने कहा आपने शहद की मक्खी को बुलाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ मैंने बुलाया। और फिर हमारे नबी की आंखों में आंसू आए। मैंने इससे एक सवाल पूछा तुम्हारी खुराक क्या है? तुम्हारी खुराक क्या है? तो शहद की मक्खी ने मुझे बताया कि हम तो कड़वा फूल जो होता उसका रस चूसते, कड़वा फूल होता उसका रस चूसते, कभी कभी हम दरख्त के लकड़े को चूसते, बल्कि कभी कभी तो कोई कांटा होता है जो हाथ में लगे तो मालूम नहीं कितना जख्म हो जाए, हम उसको भी चूसते। यानी वो शहद की मक्खी कहती है कि हमारी जो जमात होती है उसकी खुराक कभी लकड़ा होता है, कभी उसका खुराक ये फूल का रस होता है, कभी उसका खुराक कांटा होता है।
تو ہمارے نبی نے تعجب سے شہد کی مکھی کو کہا لکڑا کڑوا، شہد وہ پھول کا رس بولو وہ کڑوا، اور جو کانٹا تم چوسو وہ کڑوا، تو یہ میٹھا میٹھا شہد کیسے آیا؟ میٹھا میٹھا شہد کیسے آیا؟ ارے جو تمہارے اوپر سے جائے گا تو وہی پیٹ سے نکلے گا۔ ارے اوپر سے جا رہا ہے پھول کا رس جو کڑوا ہے، ارے لکڑا تم چوستی ہو وہ کڑوا ہے، کانٹا چوستی ہو وہ کڑوا ہے، پھر یہ میٹھا میٹھا رس کہاں سے آتا؟ تو وہ شہد کی مکھی نے جواب دیا ہمارے اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ جیسے ہم کڑوا چوستے ہیں، ارے پھول کا رس چوسے تو وہ کڑوا ہے، لکڑے کو چوسے تو وہ کڑوا ہے، ارے کانٹے کو چوسے تو وہ کڑوا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے چوسنے کے بعد میرے آخری نبی پر درود پڑھ لو، میں اسے میٹھا بنا دیتا۔ وہ شہد کی مکھی کہتی ہے ہم جتنی مکھیاں ہیں چوسنے کے بعد آپ پر میرے محبوب، آپ پر مصطفیٰ، آپ پر مرتضیٰ، آپ پر میرے نبی، آپ پر ہم درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اس درود کی برکت سے سننا، اللہ اس درود کی برکت سے ہمارے پیٹ سے وہ شہد نکالتا ہے جو میٹھا بھی ہوتا ہے، جو کھانے کا کام بھی کرتا ہے، پیاس بھی بجھاتا ہے اور بیماروں کو شفا بھی نصیب کرتا ہے۔ شہد میں پیاس بھی بجھانے کا مادہ ہے اور بھوک بھی ختم کرنے کا مادہ ہے، اور اگر کوئی پی لے تو اللہ اس کو شفا بھی نصیب کرتا ہے، اور یہ قرآن میں لکھا ہے 14ویں پارے میں۔ کون سے پارے میں؟ بولے کون سے پارے میں؟ 14ویں پارے میں۔ پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے۔ کہا اللہ نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ارے میرے بندو ذرا شہد کی مکھی کو دیکھ لو، جب اس کے خوراک کا وقت آیا کڑوے کڑوے رس کو پی لیا، کڑوے کڑوے لکڑے کو چوس لیا، کڑوے کڑوے کانٹے کو چوس لیا، مگر اللہ فرماتا میں نے میرے نبی کے درود کے صدقے میں، میرے نبی کے درود کی برکت سے میں نے شہد بنا دیا، میٹھا بھی بنا دیا، الگ الگ کلر کا بنا دیا، اور کوئی بیمار پی لے اللہ فرماتا میں اسے شفا نصیب کر دیتا۔ تو میرے پیارو اگر ایک شہد کی مکھی درود پڑھے تو اس کے پیٹ سے شفا ہو جائے، تو ہم درود پڑھے تو اللہ ہماری زندگی کو کیوں نہ بدلے، ہماری زندگی میں سدھارا کیوں نہ آئے؟ ارے اگر کڑوا رس میٹھا ہو سکتا ہے تو درود پاک کی برکت سے گناہ نیکی کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہماری گندی عادتیں کیوں نہیں بدل سکتی درود پاک کی برکت سے؟ آج ہی میں نے مولانا حبیب صاحب سے کہا سوائن فلو کی ہوا چل رہی ہے، ہاں پورا انڈیا پریشان ہے سوائن فلو سے، اور سارا میڈیکل حیران ہے کہ ہوتا کس سے ہے، کس سے ہوتا ہے؟ کیا مچھروں سے ہوتا ہے، کیا مرغیوں سے ہوتا ہے، یا کوئی اور چیز سے ہوتا ہے؟ آج تک میڈیکل اس کا انویسٹیگیشن نہیں کر سکا کہ کس سے ہوتا ہے۔ میرے پیارو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ سوائن فلو ہوتا ہے، وبائی بیماریاں پھیلتی ہے اور ایک کا چیپ دوسرے کو لگتا ہے۔ ارے یہاں تک کیا حالات آتے کہ سوائن فلو میں اگر کوئی ہاسپٹل میں مرتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا بستر بھی اٹھایا جائے، اس کو بھی دفن کیا جائے، اور میت کو گھر پہ نہ لے جاؤ، سیدھے جا کے دفن کر دو۔ تو میرے پیارو اس کا علاج کیا ہے؟ میں نے ابھی مولانا سے کہا، علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول البدی میں لکھا ہے کہ جب اس طریقے کی بیماری پھیل جائے جس کے انویسٹیگیشن نہ ہو، جس کا کچھ پتہ نہ چلے کہ بیماری کہاں سے آتی ہے، ایک ویٹری بیماری ہے، ایک موسمی بیماری ہے، ایک وبائی بیماری ہے، علامہ سخاوی فرماتے اللہ کی قسم درود پاک پڑھ لے، ایک مرتبہ یہ پڑھ لے، اللہ تجھے وہ بیماری دے گا نہیں، اور اگر اس میں ہوگا تو اللہ تجھے شفا عطا کر دے گا۔ ارے ایک ہی مرتبہ وہ درود پڑھ لے، وہ بیماری تیرے قریب نہیں آئے گی، اور اگر آئے گی تو اللہ شفا دے گا۔ لیکن وہ درود بتایا کون سا درود پڑھنا؟ پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے بھائی، پڑھیں گے کون سا درود پڑھنا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تعصمنا بها من جمیع الاحوال والآفات وتطہرنا بها من جمیع السیئات۔ یہ درود پاک خاص کر کے بتایا گیا۔ انشاءاللہ کل مدرسے میں وہ درود ملے گا، ہم نے تیاری کر لی ہے، درود پاک کل صبح 11-12 بجے تک تیار ہو جائیں گے۔ آپ لوگ مولانا حبیب صاحب کے مدرسے میں پہنچے، اور اللہ کی قسم یہ درود پاک میں شفا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 4 فائدے اگر ہمارے سامنے ہوں گے تو درود پاک پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں درود پاک کے 4 فائدے بتا رہا ہوں۔ کتنے فائدے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے کتنے فائدے؟ یہ اس لیے میں بلوا رہا ہوں کہ اس کو آپ بھی یاد کرو، ہماری ماں بہنیں بھی یاد کریں، ہمارے بچے بھی یاد کریں، تاکہ یہ فائدہ ہمیشہ ہمارے سامنے رہے کہ درود پاک پڑھنے پر اللہ کیا دیتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ سننا، ساتھ میں کہنا صلی اللہ ہو۔
ابھی درود پاک پڑھنا ہے نا، ساتھ میں کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلا فائدہ دیکھو ہمارے نبی نے کیا فرمایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو جناب نبی کریم، پورا مجمع جناب نبی کریم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان. اللہ کے رسول فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، میرے امتی مجھ پر درود پڑھتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھے گا مومن بن کے جیے گا، مومن بن کے مرے گا، موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ، بولو پورا مجمع سبحان اللہ. میرے پیارو، پہلا انعام ابھی تو میں نے آپ کو بتایا، اس سے سوچو کتنا بڑا انعام کہ جو درود پڑھنے والا مومن بن کے دنیا میں جیے گا، مومن بن کے مرے گا، اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا اور جہنم اس پر حرام ہو جائے گی. تو بھائی یہ پہلا انعام، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. بولو موت کے وقت. دوسرے انعام پر آؤ. دوسرا انعام بہت پیارا، بہت پیارا، اتنا پیارا. دیکھو کیا فرماتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو، صلو علیہ. اللہ کے رسول فرماتے مجھ پر درود پڑھو. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود پڑھے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود پڑھے تو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم سے راضی ہوگا. کہو اللہ تم سے. لیکن پھر کیا فرمایا؟ فرمایا مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم سے راضی ہوگا، ایسا راضی ہوگا، ایسا راضی ہوگا پھر کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا. اللہ راضی ہوگا. اللہ راضی ہوگا اور ایسا راضی ہوگا کہ پھر کبھی ناراض. کتنے فائدے ہو گئے؟ بولو ساتھ میں، بولو درود پاک کے کتنے فائدے ہو گئے؟ 2. اور میں کتنے بتانے والا ہوں؟ تیسرا فائدہ. بہت پیار سے اور درود پاک پڑھیں گے نا انشاءاللہ، ہمیشہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو. قیامت کے میدان میں ایک منزل ہوگی، قیامت کے میدان میں ایک منزل ہوگی، بہت خطرناک منزل، پل صراط سے گزرنا. کہو کون سی منزل؟ سب سے خطرناک اور سب سے بڑی منزل اگر کوئی ہے تو وہ پل صراط سے گزرنا. اس لیے کہ جو پل ہوگا نا، پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اوپر پل ہوگا، نیچے جہنم ہوگی. اوپر پل ہوگا، نیچے جہنم ہوگی. بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ، وہ سب سے خطرناک منزل ہوگی. لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو. کہو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر درود پڑھو. قیامت کے میدان میں جب وہ منزل ہوگی کہ میرے امتی پل صراط پر ہوں گے، ہمارے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم جو مجھ پر درود پڑھتا ہوگا وہ پل صراط پر سے ایسا گزرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. یعنی ہنستے ہنستے کھلتے کھلتے وہ پل صراط سے کیا ہو جائے گا؟ گزر جائے گا، اور اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح. کتنے فائدے ہو گئے درود پاک کے؟ اور چوتھا فائدہ تو اتنا پیارا فائدہ ہے، ابھی سے کہہ دو سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فائدہ اگر مل گیا نا، میرے نالائق کو مل گیا، آپ کو مل گیا، ہمارا بیڑا پار ہو گیا. بھائی ہمارا بیڑا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو. کل قیامت کے میدان میں ہمارے نبی فرماتے، کل قیامت کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھ پر درود پڑھو. قیامت کے میدان میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے تیرا ہاتھ میرے مبارک ہاتھ میں ہوگا، اور پروردگار کی قسم نہ چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت کے دروازے تک نہ پہنچا دوں گا. جب تک تجھے جنت کے دروازے تک. تو بھائی کتنے فائدے ہو گئے درود پاک کے؟ یاد کے بھول گئے؟ ارے بولو نا، یاد کے بھول گئے؟ ایک بار پھر ہم اس کا مذاکرہ کر لیں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی یاد رہے، ہماری ماں بہنوں کو بھی یاد رہے، آپ کو بھی یاد رہے. پڑھتے رہیں گے نا درود پاک. سب سے بہت فائدے، میں نے تو صرف کتنے فائدے بتائے؟ 4. سب سے پہلا فائدہ کیا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بن کے جیے گا، مومن بن کے مرے گا موت کے وقت. پورا مجمع موت کے وقت. دوسرا فائدہ ہمارے نبی نے فرمایا، درود پڑھتا جا، اللہ راضی ہوگا، ایسا راضی ہوگا کہ پھر کبھی
اور تیسرا فائدہ بھول گئے، یاد ہے سب کو کیا فائدہ؟ سب سے خطرناک منزل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر سے ایسا گزرے گا کہ تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح کھلتا ہوا چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اور آخری فائدہ، سب سے بڑا فائدہ، ہمارے نبی نے فرمایا تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، اور اللہ کی قسم نہ چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت کے دروازے تک نہ پہنچا دوں گا۔ تو چلو یہ 4 فائدے لینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ پورا ناپا، سارا مجمع سب تیار ہے؟ تو چلو اب سے شروع کریں، نیت کرو کہ اللہ میں درود پڑھتا جاؤں گا، مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، کہو آمین۔ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، پھر کبھی ناراض نہ ہو، کہو آمین۔ اللہ پل صراط پر میں ایسا گزر جاؤں جیسا 14ویں رات کا چاند کی طرح چمکتا رہوں۔ اور آخری فائدہ، میرا ناپاک ہاتھ، میرا نالائق کا ہاتھ نبی کے مقدس ہاتھ میں ہو، اور نبی نہ چھوڑے جب تک جنت کے دروازے تک نہ پہنچا دے۔ تو چلو میرے پیارو، درود پاک پڑھنا ہے، میری زبان پر محمد، ساتھ میں کہو میری زبان پر محمد، اور آپ سب کی زبان پر صلی اللہ ہو۔ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا۔ ایک بات اور بتاؤ، پھر ہم نتیجے پر آئیں گے نا انشاءاللہ، نتیجے پر آئیں گے نا انشاءاللہ، بہت پیارے نتیجے پر آئیں گے۔ سب سے پہلے نبی جو آئے نا، بولو نا، حضرت آدم دنیا میں آئے، بولو کون؟ حضرت۔ اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت آدم زمین پر پیدا نہیں ہوئے، بولو زمین پر پیدا۔ اللہ نے ڈائریکٹ ان کو کہاں پیدا کیا؟ آسمانوں، نہیں جنت میں بھی نہیں، بولو کہاں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو آسمانوں پر پیدا کیا۔ اور پورا مجمع بتائے نا، حضرت آدم علیہ السلام کو بچپن نہیں ملا، سیدھے جوان، اور کہاں پر پیدا ہوئے؟ بولو آسمانوں پر۔ اور حضرت آدم کی کوئی اماں، کوئی ابا، کچھ بھی نہیں۔ پورا مجمع بولے گا حضرت آدم کی اماں نہیں، حضرت آدم کے ابا، بس اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ کہ اللہ نے فرمایا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم کی کوئی ماں بھی نہیں، حضرت آدم کے کوئی ابا بھی نہیں، حضرت آدم زمین پر بھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت آدم آسمانوں پر پیدا ہوئے، بچپن بھی نہ ملا، اللہ نے روح پھونکی اور حضرت آدم زندہ ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ چلو حضرت آدم زندہ ہو گئے، کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا، حضرت آدم زندہ۔ ابھی بھی آواز نہیں آنی، بولو حضرت آدم زندہ۔ اچھا اب حضرت آدم کو پوچھو، بہت کمال کی باتیں، حضرت آدم کو پوچھو کہ ابا آدم، ارے ہمارے باوا آدم، ارے ہمارے بڑے حضرت آدم، اتنا بتاؤ کہ آپ زندہ ہو گئے، آپ کی ماں نہیں، آپ کے ابا نہیں، آپ کو زمین پہ پیدا نہیں کیا گیا، آپ کو بچپن نہیں ملا، اللہ نے روح پھونکی، آپ زندہ ہو گئے۔ حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں زندہ ہو گیا، میں نے 6 چیزوں کو دیکھا۔ کتنی چیزوں کو دیکھا؟ میں نے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، کتنی چیزوں کو دیکھا؟ کون فرما رہے؟ حضرت آدم فرماتے میں نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6۔ اب بھائی حضرت آدم علیہ السلام تو پیدا ہو گئے، اللہ نے روح پھونکی، زندہ ہو گئے، اور کتنی چیزوں کو دیکھا؟ 6۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ لوگ انگلیوں پر اب پھر گرنا شروع کرنا، 6 چیزوں کو گرنا شروع کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، کہاں پہلے کیا دیکھا؟ حضرت آدم فرماتے سب سے پہلے میں پیدا ہوا، آنکھوں کو کھولا، حضرت آدم فرماتے نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کا عرش کا مطلب اللہ کی آفس، بولو اللہ کی۔ بھائی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے بڑوں کی آفس کتنی شاندار ہوتی ہے، تو سوچو جب دنیا والوں کی آفس اتنی شاندار ہوتی تو اللہ کا عرش کتنا شاندار ہوگا، بولو سر۔ تو حضرت آدم نے سب سے پہلے، پورا مجمع بولے کیا دیکھا؟ اللہ کا، آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ کا۔ قرآن کریم میں لکھا ہے اللہ کا عرش ہے، بولو اللہ کا عرش ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا عرش ہے۔ ارے کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا، حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 بولو اللہ کا، چلو عرش دیکھا۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟
تو نمبر 2 حضرت آدم نے آسمانوں کو دیکھا، صرف دیکھا نہیں، 7 آسمانوں کا چکر لگایا. بولو سبحان اللہ. کتنے آسمانوں کا حضرت آدم نے چکر لگایا؟ 7. آسمان کتنے اللہ نے بنائے؟ 7. اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. تو سنو نا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، بولو نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا، نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. اب آنا نمبر 3 حضرت آدم نے جنت کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. کیونکہ پیدا ہوئے اللہ نے کہا جاؤ. کہاں جاؤ؟ جنت میں جاؤ. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو پورا مجمع بولے حضرت آدم نے نمبر 1 عرش دیکھا، نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا، نمبر 3 جنت. اچھا آپ جنت میں چلے گئے. بھائی حضرت آدم جنت میں چلے گئے تو جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا. بھائی جنت کے درخت کو اگر آپ کو سمجھنا ہو نا، ہمارے کونٹائی میں بھی جھاڑ ہوں گے، درخت ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ زمین پہ شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہو جاتا. اور جنت کا درخت کیسا؟ ارے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ جنت کا درخت کیسا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ارے کوئی آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا دوڑاتا رہے. ہمارے نبی فرماتے 100 سال تک کوئی آدمی گھوڑا دوڑائے مگر جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا جنت کے درخت بہت اونچے لمبے میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا عرش دیکھا، نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا، نمبر 3 جنت کو دیکھا، نمبر 4 جنت کے درختوں اور پتوں کو دیکھا، نمبر 5 حضرت آدم نے حور کو دیکھا. حور بھائی جنت میں کیا ہے؟ حور ہوگی نا؟ بھائی ہاں یا نہ بولو نا. جنت میں حور ہوگی نا؟ چاہیے؟ ایسا ہے کرتے ہیں، اندر سے ڈر بھی لگتا بولنے کو. ارے بولو نا جنت میں حور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں تو حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں گئے تو حور کو دیکھا. اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم نے کس کو دیکھا؟ حور کو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. آخری چیز سب سننا، حضرت آدم نے سب فرشتوں کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. دیکھا نہیں، بولو حضرت آدم نے فرشتوں کو دیکھا بلکہ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. بولو سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب میں نتیجے پر آ رہا ہوں. پورا مجمع بولے حضرت آدم پیدا ہوئے، آنکھوں کو کھولا، کتنی چیزوں کو دیکھا؟ نہیں آواز سے بولو کتنی چیزوں کو دیکھا. اور میں بول رہا ہوں میرے ساتھ میں بولو نمبر 1 اللہ کا عرش. بولو نمبر 1 اللہ کا عرش، نمبر 2 7 آسمان، نمبر 3 جنت، نمبر 4 جنت کے درخت، اور نمبر 5 حور، اور نمبر 6 تمام فرشتوں کو دیکھا. اب نتیجے پر ہم کو آنا ہے جو شروع سے ہم بات لے کر چلے. اب سب پورا کونٹائی توجہ دے گا. حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ اب حضرت آدم کو ہی پوچھو کہ 6 چیزوں میں کیا نظر آیا. بھائی عرش کو دیکھا، 7 آسمانوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جنت کے درختوں کو دیکھا، حور کو دیکھا، حضرت آدم نے تمام فرشتوں کو دیکھا. اب حضرت آدم کو ہی پوچھو. میں آپ کو عربی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں. علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو پوچھا گیا کہ آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا، آنکھ کھلی اور آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا، آپ کو اس میں کیا نظر آیا؟ اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. کون کون ساتھ دینے والا ہاتھ اوپر کرے؟ بولو ساتھ دو گے انشاءاللہ. آپ کو صرف بولنا ہے محمد. بولو کیا بولنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کیا بولنا ہے؟ صلی اللہ
علیہ وسلم. پھر بولو کیا بولنا ہے؟ محمد. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت عرش ربی. نمبر 1 رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقیہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں نے سب سے پہلے آنکھوں کو کھولا, میں نے اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے اللہ کا عرش دیکھا, عرش کے پائے پر, بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. ساتھ میں بولو عرش کے پائے پر میں نے, ساتھ میں بولیں گے عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیز ہو گئی؟ پہلی چیز ہو گئی. حضرت آدم فرماتے نمبر 2 میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا. دیکھا نہیں, 7 آسمانوں کا چکر لگایا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہن. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا, ہر آسمان کا چکر لگایا. حضرت آدم فرماتے جو آسمان پر جاتا ہر آسمان پر میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. تو عرش کے پائے پر محمد کا نام, 7 آسمانوں پر کن کا نام؟ اب نمبر 3 حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ جنت. اب سننا, سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ بولو, بہت پیار سے بول دو سبحان اللہ بولو, کیونکہ نمبر 3 بہت پیارا. حضرت آدم فرماتے ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. ارے حضرت آدم فرماتے میں کیا بتاؤں, میں جنت میں گیا, میں نے جنت کے بالا خانوں کو دیکھا, جنت کے محلوں کو دیکھا, جنت کی دیواروں کو دیکھا, جنت کے دروازوں کو دیکھا. ارے حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے گلشنوں اور بہاروں کو دیکھا, ہر جگہ جنت میں جاتا وہاں میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. نمبر 4 حضرت آدم نے جنت کے درختوں کو دیکھا اور درختوں کے پتوں کو دیکھا. کیا فرماتے؟ حضرت آدم فرماتے ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا, درختوں کی بات مت کرنا. حضرت آدم فرماتے میں نے بہت سے درختوں کو دیکھا مگر درختوں کی بات مت کرنا, میں نے ہر درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز حضرت آدم فرماتے میں نے حور کو دیکھا. بولو کیا دیکھا؟ حور. اچھا حضرت آدم نے جب حوروں کو دیکھا تو کیا ہوا؟ سننا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نہورہن. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں تھا, اللہ نے مجھے حوریں بتائی. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے بہت سی حوروں کو دیکھا لیکن ہر حور کے گلے پر, بولو ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. اب آخری چیز پر سبحان اللہ سب بولو گے, بلکہ ساتھ میں بولو گے نعرہ تکبیر. آواز نہیں آ رہی, بولو نعرہ تکبیر. آخری چیز پر حضرت آدم فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا, صرف دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے مجھے, بولو حضرت آدم فرماتے فرشتوں کو دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے سجدہ کیا. حضرت آدم فرماتے سارے فرشتوں نے سجدہ مجھے کیا لیکن میں نے دیکھا ہر فرشتے کی پیشانی پر سجدہ مجھے کیا. حضرت آدم فرماتے سجدہ مجھے کیا مگر ہر فرشتے کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. دین و اسلام, قاری احمد علی صاحب. میرے پیارو, ہر جگہ پہ کون نظر آئے؟ آواز نہیں آ رہی, بولو ہر جگہ پہ کون نظر آئے؟ محمد. ہاں میں ابھی جلدی پوچھتا جاؤں گا, آپ لوگ صرف کیا بولتے جاؤ کہ محمد 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 صلی اللہ ہو. سارا مجمع ساتھ میں کوئی بھی خاموش نہیں گا, سارا مجمع جواب دے گا. حضرت آدم نے عرش کے پائے پر کن کا نام دیکھا؟ صرف زور سے بولتے جاؤ. حضرت آدم نے عرش کے پائے پر کس کا نام دیکھا؟ محمد. 7 آسمانوں پر کن کا نام دیکھا؟ محمد. جنت میں کن کا نام دیکھا؟ محمد. جنت کے
بالا خانوں میں کن کا نام دیکھا؟ محمد جنت کے محلوں میں کن کا نام دیکھا؟ جنت کے دروازوں پر کن کا نام دیکھا؟ جنت کی دیواروں پر کن کا نام دیکھا؟ جنت کے بہاروں میں کن کا نام دیکھا؟ جنت کے گلزاروں میں کن کا نام دیکھا؟ جنت کے گلستہ اور بوستہ میں کن کا نام دیکھا؟ ارے جنت کی ہواؤں میں کن کا نام دیکھا؟ ارے فرشتوں کی پیشانی پر کس کا نام دیکھا؟ حور کے گلے پر کس کا نام دیکھا؟ جنت کے درختوں پر کس کا نام دیکھا؟ ارے جنت کے درختوں کے پتوں پر کس کا نام دیکھا؟ بلکہ میں آج کے زمانے میں کہتا ہوں کلمے میں کس کا نام دیکھا ہم نے؟ لا الہ الا اللہ. ساتھ میں بولو نا ہمارے کلمے میں کس کا نام؟ محمد. ساتھ میں بولو ہمارے کلمے میں کس کا نام؟ بولو محمد. ہماری اذان میں کس کا نام؟ ارے اذان میں محمد کا نام آتا کہ نہیں آتا؟ کوئی اگر اذان دے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، بولو اذان پوری ہوگی؟ کیا کہنا پڑے گا؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ. پورا مجمع بولے نا، کونٹائی والے ساتھ میں بولے نا. کلمے میں کس کا نام؟ محمد. اذان میں کس کا نام؟ محمد. اقامت میں کس کا نام؟ محمد. قرآن میں کن کا نام؟ محمد. زبور میں کن کا نام؟ محمد. تورات میں کن کا نام؟ محمد. انجیل میں کن کا نام؟ محمد. بلکہ میرے پیارے بولو نا نماز میں کن کا نام؟ نماز میں محمد کا نام آتا کہ نہیں آتا؟ ہم لوگ جب التحیات پڑھتے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اخیر میں کیا پڑھتے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور حدیث پاک میں آتا ہے یہاں پہ آ کے نماز کمپلیٹ ہوتی ہے، ایک صحیح فرض ادا ہوتا ہے. ارے میرے پیارو اللہ بھی بتانا چاہتا ہے نماز شروع کریں گے اللہ کے نام سے، اللہ اکبر. نماز شروع کریں گے اللہ کے نام سے، ختم کریں گے محمد کے نام پر. وہ نماز اللہ قبول کرتا. شروع کر لے میرے نام پر، ختم کر لے محمد کے نام پر صلی اللہ ہو. میرے پیارو یہ سب جگہ جو میں نے آپ کو بتایا کون نظر آئے؟ صحیح میں بولو نا محمد نظر آئے نا. یہ سب جگہ پر ہم کو محمد نظر آئے. لیکن مجھے سوال یہ ہے کہ عرش کے پائے پر محمد، اور آسمانوں پر محمد، اور قرآن میں محمد کا نام، حدیث میں محمد کا نام، جنت میں محمد کا نام، کلمے میں محمد کا نام، اذان میں محمد کا نام، اقامت میں محمد کا نام، اور ہمارے کونٹائی والوں کے چہروں پر کس کا نام؟ ہمارے کونٹائی والوں کے چہرے پر کن کا نام؟ یعنی میں کب سے دیکھ رہا ہوں اشرف المولانا، کب سے دیکھ رہا ہوں سب لوگ کہے جا رہے ہیں محمد محمد محمد. ارے میرے پیارو ہمارے نبی کی تو شان ہی شان ہے، عرش کے پائے پر محمد کا نام. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی تو شان ہے، اگر میں نے اور آپ نے نبی کی شان کو سمجھا ہے تو ہمارے چہروں پر کن کا نام؟ اور کہنا بہت آسان ہے، ایک آواز لگے گی، بہت زوردار آواز لگتی ہے. بولو نا ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. بولو بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا. بلکہ میرے پیاروں میں یہاں ہمارے گجرات میں رہتا ہوں نا، بہت پیار سے اتنی پیار سے آواز آتی ہے، غوث پاک کا دامن تو کہا نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، حضرت حسین کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، حضرت علی کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے. میدان کربلا میں شہید ہونے والے بولو حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مصطفیٰ کا دامن پکڑ تو صحیح، پکڑا نہیں. اور اتنے بڑے بڑوں کا نام جھوٹا بولنے کا. ارے کونٹائی میں کسی کو لاکھ مرتبہ جھوٹا بول دے، کونٹائی میں کسی کو لاکھ مرتبہ دھوکہ دے دے، لیکن دھوکہ دینے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی ملے، دھوکہ دینے کے لیے ہم کو غوث پاک، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی ملے. ارے دھوکہ دینے کے لیے ہم کو خواجہ نظام الدین اولیاء ملے. ارے دھوکہ دینے کے لیے نبی کے نواسے شہید کربلا حضرت حسین ہم کو ملے. شرم نہیں آئی ہم کو؟
اتنا آرام سے غوث پاک کا دامن تو نہیں چاہیے. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے یہاں میرے گھر کے نیچے ایک آواز لگ رہی تھی, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, میدان کربلا میں شہید ہونے والے حسین کا دامن نہیں. میں سچ بتاتا ہوں اللہ کی قسم, میرا اس وقت گھر چوتھے مالے پر میرا گھر تھا, ابو سہیل چوتھے مالے پر میرا گھر تھا. میں نے بھی کھڑکی سے چلانا شروع کیا, ہاں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. وہ میری بیوی دوڑتی دوڑتی کہا کیا ہو گیا. خیر بیوی کے سامنے تو میں کچھ نہیں بولا, میں بولا جا تو آرام کر. لیکن میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ نعرہ اتنا پیارا ہے, کیونکہ کسی کا بھی دامن تھام لو, قسم اللہ کی ہر دامن کے نیچے جنت کا راستہ نظر آئے گا. مصطفیٰ کا دامن ہو, نواسف کے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کا دامن ہو, حضرت علی کا دامن ہو, غوث پاک کا دامن ہو, خواجہ غریب نواز کا دامن ہو, خواجہ نظام الدین اولیاء کا دامن ہو, خواجہ روشن چراغ کا دامن ہو, خواجہ صابر پاک کا دامن ہو, خواجہ امیر خسرو کا دامن ہو, ارے خواجہ قطب الدین کا دامن ہو, حضرت جنید بغدادی کا دامن ہو. اللہ کی قسم کوئی بھی اللہ کے ولی کا دامن تھام لو, ہر دامن کے نیچے ہمیں جنت نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ. لیکن پہلے دامن پکڑو تو صحیح. صرف چلانے سے کام ہونے والا نہیں, بولو نا, چلانے سے کام ہونے والا, چیخنے سے کام ہونے والا نہیں, عمل کرنا پڑے گا. عمل بولو کیا کرنا پڑے گا. آواز نہیں آ رہی, بولو کیا کرنا پڑے گا. جیسا دیکھو یہ ابو سہیل بھائی آپ تو ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں, ذرا ایمان سے بتانا یہ مائک سسٹم ہے نا, یہ مائک سسٹم میں اسے ہاتھ میں پکڑ لوں, اب میں چلا کر بولوں میں مائک نہیں چھوڑوں گا, آج قاری احمد علی مائک نہیں چھوڑیں گے. آپ لوگ کانٹائی والے آپس میں بات کریں گے غصے میں, آج نہیں چھوڑے گا. کیونکہ میں کیا کیا ہوں بولو. اچھا یہ مائک میں کونے میں پڑا ہو, میں ادھر کونے میں پڑا ہوں اور ہاتھ باندھ کر بولو مائک نہیں چھوڑوں گا, مائک نہیں چھوڑوں گا. سب کہیں گے پاؤلی پاگل ہو گیا ہے, کہاں مائک پڑا نے کہاں بیٹھا نے نہیں چھوڑوں گا. ہم نے آج تک مصطفیٰ کے دامن کو تھاما نہیں. ہماری زندگی میں پب جی چلتا ہے, یہ مصطفیٰ کا دامن ہے. ہماری زندگی میں موبائل میں ٹک ٹاک چلتا ہے, یہ غوث پاک کا دامن ہے. ہمارے موبائل میں ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہے, ایک دوسرے کو ماں بہن کی ہم لوگ گالی دیتے ہیں, یہ کون سے اللہ کے ولی کا دامن ہے. ہم لوگوں کا پیسہ کھاتے اور خاموش ہو جاتے, قرضہ لے کے بھول جاتے ہیں.